बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 139 से 141 तक इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दीजिए, अतुहाज्जूनना, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो, फिल्लाहि, अल्लाह के बारे में, वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, इस हाल में कि वही हमारा और तुम्हारा रब है, वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, व नहनु लहु मुखलिसून, और हम तो उसी के लिए खालिस हैं। अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याकूब, कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबात, और इनकी औलादें, कानू हूदन और नसारा, वो यहूदी थे या ईसाई थे। कुल फरमा दीजिए, अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ताला। वमन अज़लमु, और कौन है बड़ा ज़ालिम, मिम्मन, उस बंदे से, कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, जो छुपाता है उस गवाही को जो उसके पास अल्लाह की तरफ से है। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह ताला गाफिल तो नहीं है, अम्मा तामलून, उससे जो तुम अमल कर रहे हो। तिलका उम्मतुन, ये एक उम्मत थी, जमात थी, कद खलत, यकीनन गुज़र चुकी, लहा मा कसबत, उनके लिए वही कुछ जो उन्होंने किया, वलकुम, और तुम्हारे लिए होगा, मा कसबतुम, जो तुम कमाओगे, वला तुसअलूना, और तुमसे पूछा नहीं जाएगा, अम्मा कानू यामलून, उस चीज़ के बारे में जो वो अमल करते रहे हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला को मानने वालों की अक्सरियत है। कम लोग हैं जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। अब जो ज़्यादातर अल्लाह को मानने वाले हैं, उनमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र किया है कि अक्सर मानने वालों को ही इल्म नहीं है कि अल्लाह को कैसे मानना है, और वो जो मानने का इकरार करते हैं, दर हकीकत वो भी नहीं मानते। यानी जो अल्लाह के साथ शिरक कर रहा है, वो अल्लाह को कहाँ मानता है, वो तो अल्लाह को गाली दे रहा है। वो ईमान का दावेदार है, दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। ईसाइयों का भी दावत है, हम अल्लाह को मानते हैं, यहूदी भी कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अहले मक्का भी अल्लाह को मानते थे। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ताला ने फरमाया, पूछो इनसे आसमान किसने बनाया, ज़मीन किसने बनाई, फसयक़ूलून अल्लाह, वो बग़ैर सोचे समझे और फिलफौर ये कहेंगे कि ये सारे काम किसने किए, अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में जो उनका अकीदा और नज़रिया था वो गलत था, जिसकी बुनियाद ये थी कि उनके पास इल्म नाक़िस था। इस इल्म नाक़िस की वजह से वो अल्लाह ताला के बारे में सही अकीदा और नज़रिया नहीं रखते थे। इसलिए अल्लाह ताला के बारे में, उसकी अस्मा व सिफ़ात के बारे में, ज़ात व इबादात के बारे में क्या नज़रिया होना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में ज़िक्र कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया। कोई भी ऐसी बात जो कुरान व हदीस में नहीं है, उसकी निस्बत अल्लाह रसूल की तरफ नहीं की जा सकती। ये सबसे बड़ा जुल्म है, जो अल्लाह पे इफ्तरा बांधना है, झूठ बांधना है कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह यूँ है, अल्लाह ने फ़लाँ को भी इख्तियार दिया, ये दिया, यानी कुछ भी है। अल्लाह ताला के बारे में जो ईमानियात हैं ख़ास तौर पे, उसके बारे में जो कुरान व हदीस ने ज़िक्र किया, उससे एक हरफ भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मसलन एक मिसाल से आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी हाथ है अल्लाह ताला का, कुरान पाक में भी इसका जिक्र, हदीस में भी इसका जिक्र। वो कैसे है, किस तरह से है? बाज़ ने हाथ का इनकार किया और कहा कि इससे मुराद कुदरत है। तो अल्लाह ताला का हाथ है, बस यहाँ तक अल्लाह ने बताया, इधर ही ईमान रखना है। इससे आगे बढ़ने की कोशिश, वो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसकी तमसील, उसकी तशबीह, इन सारी चीज़ों से पाक रखते हुए। तो अल्लाह ताला इनसे भी फरमाते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह को मानते थे, ईसाई और यहूदी भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, अल्लाह की तरफ दाई इल्लाह थे ना, व दाईयन इल्लाह बिइज़्नि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा क्या था और अंबिया का खासा क्या है? वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के हुक्म और उसकी दी हुई तालीमात के मुताबिक।
اب جب یہ بات ہوئی تو دعوت ایک دوسرے کے مناقض نظر آ رہی ہے، نقیض ہے، الٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسیپٹ جو رکھتے ہیں، اسلام بالکل اس کے مخالف دعوت دیتا ہے کہ وہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. عیسائی جس طرح مانتے ہیں، یہودی جس طرح مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے، جبکہ تورات و انجیل میں ایسا نہیں تھا. تورات و انجیل میں تو جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے وہی تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی. لیکن انہوں نے تبدیل کیا، اور آگے اندازہ ہوگا آپ کو کہ کس قدر لوگ بہکی ہوئی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. تو فرمایا ان سے کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ 3 سے مل کے بنتا ہے، یا 2 اللہ ہے، یا اس سے زیادہ ہے. حالانکہ وہو ربنا و ربکم، تمہارا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کو دعوت دینے تو ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آ جاؤ ایک برابر کلمے کی طرف جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اور باقی دیگر صحیفوں میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے. اس جملے پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے جس طرح تورات یہ ساری چیزوں میں ذکر کیا گیا ان کتابوں میں، ہم اس طرح اللہ کی عبادت کریں گے. آؤ یہیں پہ رک جاتے ہیں، اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. اب جب کہ انہوں نے اس میں آمیزش کی اپنی طرف سے، جس طرح اس میں اندر کمی بیشی کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے نظریات ان کے وہ نہ رہے جو تورات و انجیل میں ذکر کیے گئے تھے. فرمایا آؤ ہم اس کے مطابق اپنے رب کو مانتے ہیں، اس کے اوپر کم از کم اس پہ تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے یا اپنے سابقہ لوگوں کی حجتیں پیش کرتا ہے، اس کا بھی جواب دیا، یا یہ کرتا ہے کہ نہیں جی ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم جس طرح انہوں نے پیچھے ہم پڑھا ہے نا، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسائی اور یہودی کے علاوہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. فرمایا بنیاد عمل ہے، عمل کی بنیاد پہ ہونا ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل ڈسکس کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سابقہ لوگوں کے اعمال ڈسکس کریں. اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے نقصان کی. غیبت ہوگی یا یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ہم کو جھوٹی بات ان کے ذمے لگا دیں گے جس کی بنیاد پہ آخرت کو حساب دینا اوکھا ہو جائے گا. تو اس لیے لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اپنے اپنے اعمال پہ فوکس کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تو رات لے آئیں، اس کے مطابق جو ہے اپنے عمل ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ہے ایک راستہ، یعنی سمت درست کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی وحی کے مطابق آنا. اب جب وہ تورات پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، تو وہاں آخری کتاب کی باتیں بھی ہیں، آخری نبی کی باتیں بھی ہیں. صاف سی بات ہے، وہ اس کو مانیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے. اور ہمارا ساتھ میں یہ نظریہ رکھ لو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، اللہ جو فرمائے گا ہم وہ کریں گے. وہ تورات میں بھی لکھا اس کو بھی مانیں گے، جس طرح ہم سابقہ آیات میں پڑھے ہیں نا. ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد، ہم کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے، جو اللہ فرمائے گا ہم کریں گے. یہ نظریہ اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا ہم نے وہی کرنا ہے، وہی ٹھیک، وہی درست، اور وہی ہمارے ذمے کرنا فرض ہے. اور اس کے مخالف جانا یہ حماقت بھی ہے، اور قیامت کے دن یہ شرمندگی کا باعث بھی ہوگا. آگے ان کے ایک اور دعوے کے ذکر کیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ صرف ایسی نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے. عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی عیسائی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی عیسائی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی عیسائی اور یہودی تھے. والاسباط، جو ان کی اولادیں تھی، کانوا ھودا و نصارا، وہ عیسائی یا یہودی تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور یہ 2-3 جگہ پہ قرآن پاک میں ہے، او بھائی تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ عیسائیت تو شروع ہی عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، ہزاروں سال بعد. تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، اس کا آغاز تو کم از کم بنی اسرائیل کا یعقوب علیہ السلام سے، اور اس کے بعد اصل میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے کے تھے، وہ کیسے عیسائی اور یہودی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، کل آپ فرما دیجئے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ عیسائی اور یہودی تھے. یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں ان نے کتنا بڑا جھوٹ گھڑا، سفید جھوٹ ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز اور پھر بار بار اس کو ذکر کرنا کہ قوم اس پہ یقین کیے کھڑی ہے.
قوم اس پہ آج بھی جھوٹ بہت سارے چل رہے ہیں، دین کے نام پر بھی، باقی معاملات کے نام پر بھی جھوٹ کو لوگ حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور جو حق ہے اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی کثرت سے بسا اوقات جھوٹ بولا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے آباؤ اجداد جدی پشتی یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ادھر دیکھیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی یہی سکیم ہوا، ان کے ساتھ بھی وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، وہ سارے کیا تھے، وہ یہودی اور عیسائی تھے، لہذا تم یہودی عیسائی بنو تم کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تھے، وہ حنیف مسلمہ، وہ یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ فرمائی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، بتاؤ نا ذرا، جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو، اللہ کی آیات موجود ہو، حکم موجود ہو، ایک بارے میں فیصلہ موجود ہو، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے اس کے مخالف کھڑا ہو جائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث اور انبیاء کی مخالفت کرنا یہ بڑے ظلم ہے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اور دین پر جھوٹ باندھنا افتراء علی اللہ ہے اور افتراء علی الدین ہے، جس کی سیدھی سیدھی ایسے سمجھیں ہلاکت کے سوا اور کوئی انجام نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے۔ بہرحال دنیا میں جھوٹ بسا اوقات چل بھی جاتا ہے، لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں اس کو، لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ایسا چلنے والا، اللہ ساری ایک چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور آگے پھر مزید اس بات کو یہ پہلے بھی فرمائی گئی اور دوبارہ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بات چھوڑیں، وہ تھے ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب والاسباط اور دیگر جو لوگ تھے وہ گزر چکے ہیں نا، ان کے لیے ان کے عمل ہیں جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے تمہارے ہوں گے۔ اب اگر تمہارے اندر کوئی اس دوران میں بگاڑ آ گیا ہے تو اس بگاڑ کو سیٹ کرنا ہے، نہ کہ نسل در نسل اس کو دلیل بناتے ہوئے باقی لوگوں کے لیے بھی اس بگاڑ کو سند بنا دینا۔ جو بگاڑ آیا ہے، جو کمی کوتاہی آئی ہے، ان میں نہیں تھی، ان کے بعد والے لوگوں میں پیدا ہو گئی۔ تو آؤ ان کتابوں کی روشنی میں، تورات و انجیل کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں جو اس مہیمن ہے، اس کی روشنی میں اس کو درست کرتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ ہم فلاں کے توسل اور وسیلے سے بخشے جائیں گے، یہ کنسیپٹ کسی دین میں بھی نہیں تھا، اور ایک بھی آیت نہ تورات و انجیل میں اس طرح کی موجود ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں کوئی اس کی گنجائش، اور دین اسلام میں اس کا کوئی ایسے سمجھے کوئی گنجائش موجود ہے کہ فلاں کے توسل اور وسیلے سے بخشے جائیں گے۔ ان کے لیے بھی ان کے عمل تھے، تمہارے لیے بھی کیا ہوں گے، تمہارے عمل، ان کا فیصلہ بھی ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، تمہارا فیصلہ بھی تمہارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ لہذا تمہیں ان کی فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، لہذا ہم بھی ایسے کریں تو ہم چلتے جائیں گے۔ آخر بات تو یہیں پہ ختم کرنے والی بات ہے نا، وہ ایسے کرتے آ رہے تھے، اب حقیقت میں وہ ایسے نہ ہی کرتے ہیں۔ جس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ کی طرف جو باتیں منسوب ہیں، بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی ایسے کرتے ہوں گے، تصور بھی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض مان بھی لیا انہوں نے کہیں بھی، تو انہوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ بھائی ہم نے اپنا حساب، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں چھوڑنا ضروری ہے نا۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میری حدیث اگر تمہیں، میری بات اگر تمہیں قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ رہی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے پاس علم نہیں ہوگا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی لگ سکتی ہے، سننے والا بھی غلط نقل کر سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں تو کوئی امیزش نہیں ہے نا۔ تو لہذا جب وہ آ جائے تو میری بات کو، تمام ائمہ دین، تمام صلحاء، تمام اتقیاء، ہر اولیاء، ہر ولی کی یہی دعوت تھی اور یہی ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی بات اگر قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو غلطی لگ سکتی ہے، عزت احترام اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن مانیں گے اس کو جو قرآن و حدیث ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جب اس کو مانیں گے تو سارے معاملے ختم ہو جائیں گے اور انسان درستگی کی طرف آ جائے گا۔ تو یہی بات کہی گئی کہ سابقہ کو چھوڑیں، اپنے عمل کی فکر کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی اور دوبارہ بھی تکرارن یہ بات ہو جائے، اس لحاظ سے نصیحت کے طور پہ ہمارے لیے کہ ہم بس آج بھی اپنے عمل چھوڑ کے غیروں کو ڈسکس کریں، اپنے دوستوں، آپ یار بھی فلاں آئندہ اپنے پر غور کیا کریں، ہم کیسے ہیں، یہاں سے چلتے چلتے وہ صحابہ ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، ائمہ دین ایسے تھے، چھوڑیں، وہ چلے گئے جہاں چلے گئے، اچھی بات جو ہے جس کی اس کو لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو ایسا نہیں ہے فتویٰ سازی اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بھیانک راستہ ہے، اور سب سے بڑا اس کا جو نقصان اور سب سے پہلے جو ہوتا ہے، انسان اپنے عمل سے بے فکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے فلانا ہے نا وہ بخشا گیا ایڈے گناہ دے باوجود میں نہیں رہندا پیچھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز کیا ہی نہ ہو، اس نے ہمارے پاس غلط خبر پہنچی ہو اس کی، لیکن ہم تو مارے گئے نا اس بارے میں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔